बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार से रुखसत होते वक्त कहा था कि मैंने कामयाबी से इत्तेहादियों का ये गुलदस्ता जोड़ के रखा हुआ है। अब इस गुलदस्ते का स्टेटस क्या है? और दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आ जाएंगे। अब उनकी वतन वापसी के हवाले से हैरान कुन पेशगोई सामने आ गई है। बिल्कुल। और देखें करामत मुगल साहब, ये पेशगोई जो है इसके ऊपर तो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे, लेकिन एक बात, कुछ फैक्ट्स जो है ना वो मैं आपको आगाज़ में बता दूं। एक तो ये कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वज़ीर आज़म अगर कोई था, कोई है, और शायद मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं नज़र आता कि कोई शख्स शहबाज शरीफ को बदतरीन परफॉर्मेंस में, बदतरीन कारकर्दगी में आउट परफॉर्म कर सके। बिल्कुल उनको कोई नहीं हरा सकता। वो जिस नाअहली निकम्मेपन के रुतबे पर फाइज हुए हैं ना, जी, ये इसको बीट करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ ने जो कहा था ना कि मैंने गुलदस्ता जोड़ कर रखा है बड़ा खूबसूरत, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जैसा फूल है, जिसमें आसिफ अली जरदारी जो है वो आपको महकते हुए नजर आते हैं, जिसमें एमल वली खान चहकते हुए नजर आते हैं, जिसमें आपको मौलाना फजल रहमान जो है वो बिल्कुल सेंटर स्टेज लेते हुए नजर आते हैं, सदर MQM जो है वो उसमें नजर आती है, और बड़ी जो है वो आपकी जो इलाकाई अख्तर मेंगल जमातें साहब हैं, की लड़ी हैं। हाँ, ये सारे नजर आते हैं। इस गुलदस्ते का शिराजा जो है वो बिखरने लग गया अच्छा, और तितर बितर है ये। सही। और अब गुज़श्ता 24 घंटों में डेवलपमेंट ये हुई है कि गवाहियाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, और सुल्तानी गवाह सामने आना शुरू हो गए हैं कि शहबाज शरीफ एक फारिग वज़ीर आज़म था। अच्छा, और ये इनके अपने गुलदस्ते में से आ रही हैं गवाहियाँ, सही कहीं और से नहीं आ रही। सही। देखें करामत मुगल साहब, आपने एंड आई एम श्योर के जितने भी लोग हैं उन्होंने किसी ना किसी सिनेमा की बनी हुई कोई एक्शन मूवी तो देखी होगी। बहुत कम बिल्कुल लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी। तो तकरीबन हर एक्शन मूवी में एक चीज जरूर होती है, जब गुंडों को मार पड़ रही होती है ना, जो उसमें सबसे बड़ा डाढ़ा गुंडा होता है ना, उसको जब मार पड़ने लगती है तो, और बुरे तरीके से मार पड़ने लगती है, तो वो जो आखिर में 2 या 3 बच जाते हैं ना, वो हमेशा भाग जाते हैं। सही। तो जो 4 गवाहियां पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM और ANP, इन जी, 4 की गवाही आ गई है, बाकियों की गवाहियां भी आ जाएंगी सही। कि शहबाज शरीफ ने जो किया है इस मुल्क के साथ, हम उसके जिम्मेदार खुदा नहीं ना हैं। करे इस मुल्क के साथ दोबारा हो, अच्छा, जिस किस्म की सूरत हाल हुई है। और देखें करामत मुगल साहब, जो जाहिर है कि ये जो भाग जाने वाले गुंडे हैं, इनका भी मुकम्मल इसमें किरदार था। बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी चीज़ मेरा ख्याल है कि हुई है इस हुकूमत के जाने की वजह से, कि जो जेन्युइन इश्यूज हैं पब्लिक के, वो मीडिया की स्क्रीनों के ऊपर जीनत बने हुए हैं, वो इश्यूज बने हुए हैं। बिल्कुल 16 महीनों में इन्होंने जबर की इंतहा की, और ना सिर्फ ये कि लोगों को, अवाम को महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की, बदहाल मईशत की चक्की में जो है वो पीसा, सही। बल्कि उसके ऊपर बात भी नहीं होने दी। जी, और आप मीडिया के, आप अंदाज़ा लगाइए, ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जी, कि अगर आपने कभी स्टडी करना है कि जब अवाम, जो कि मेजर आप समझें कि अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए मीडिया का, फोकस होना चाहिए, वो इस बदतरीन दौर से गुजर रही थी, तो ये इश्यूज जो अवाम के जेन्युइन इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त बना हुआ है बिजली के बिलों का मसला, जी, और आपको 16 महीने में जो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और बिजली के बिल में बतदरीज एक के बाद एक इजाफा हो रहा था, आपने देखा कि उसके ऊपर टॉक शोज हुए, बिल्कुल नहीं। अचानक टॉक शोज शुरू हो गए। उसकी वजह यह है कि वो जो जहर खाने के पैसे जिसके पास नहीं थे ना, उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोले हुए थे। आप इनके रेट देखेंगे 1 मिनट के, इनको कितने इश्तहार के पैसे मिलते थे, सही। पेड कंटेंट के नाम पे मीडिया कैंपेन्स मिल रही थी, फिर किसी का बाजू किसी तरीके से मरोड़ा था, किसी का किसी तरीके से। तो जाहिर है कि अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये जेन्युइन इश्यूज जो हैं वो जगह नहीं बनाते थे, लेकिन जैसे ही ये हुकूमत रुखसत हुई है, अभी इसका कफन मैला होना शुरू हुआ है, और जो असल मसला ये जो क्रिएट करके गए हैं, आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में हमने एक वीडियो की थी बिजली का बिल उठा के, जी, बिल्कुल। जिसमें मैंने कहा था कि अभी आप जस्ट वेट फॉर इट, जब ये जाएंगे, इनके जाने के बाद जितने लोगों को वो वीडियो याद है, वो इस बात की गवाही देंगे, और जिनको नहीं याद वो आप जाके देख सकते हैं। सही। बिजली का बिल उठा के मैंने बताया था कि अभी तो ये बिल आया है ना, ये ज्यादा है, लेकिन जो बिल इनके जाने के बाद आएगा ना, वो कानून से उस धुआं पे निकाल उस पे देगा। उस पे चीखें निकलेंगी। और अब देखें एहतजाज का दायरा जो है वो बढ़ रहा है,
جی اور پھر وہ جو خیر ڈوبا ہوا جہاز ہے، لیکن ویسے بھی جب جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو چوہے چلانگے لگاتے ہیں. تو یہ چار جو جماعتیں ہیں ان کے، اور پھر نون لیگ کے اپنے جو لیڈرز ہیں، شرم دلانے کے لیے نا یہ میں 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور جو پھر گواہی جو پیش گوئی آئی ہے جی میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے، وطن واپسی کے حوالے ان سے کی بیماری کا سراغ جو ہے جی وہ لگا لیا گیا. کسی بڑے ڈاکٹر نہیں لگایا ہوگا. ہاں، ان کی جو بیماری ہے اس کا ایک تو یہ کہ جناب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ دیکھیں، میں اس کو ایکسپلین بھی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں جو بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں نا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ ہے کہ حکومت نے گزشتہ 16 مہینے میں انڈسٹری اور ایکسپورٹس تباہ کر دی، اور ہم اس کے اوپر اکثر بات کرتے ہیں یہ ہوا کس طریقے سے. بے یقینی کی فضا تھی، حکومت کہہ رہی تھی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ڈالر جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے. اور وہ ڈالر بھی کم کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ہوکس کریٹ کر دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانے آئے ہیں، ہم کسی ایک شخص کو روکنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. اس پورے رجیم چینج آپریشن کا جو ہے انہوں نے اصل مقصد تو نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے آئے کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اب ڈیفالٹ کا ہوکس کریٹ ہوا، جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس شیک ہوا، اس نے مارکیٹ میں پیسہ پھینکنا چھوڑ دیا. ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ڈیفالٹ کر جائے گا تو بچت کس میں ہے؟ ڈالر میں ہے، سونے میں ہے. اس نے وہ اٹھانا شروع کر دیا، بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی. جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہوئی، شارٹیج ہوئی بلیک مارکیٹ کریٹ ہونے کی وجہ سے، اور لوگوں نے جو بینکنگ چینلز ہیں ان سے پیسے بھیجنا چھوڑے، پھر ڈالر کی اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی. وہ سارے عوامل مل کے جب آپ کے پاس شارٹیج ہوئی تو انہوں نے آسان نسخہ یہ نکالا، انہوں نے امپورٹس پہ پابندی لگا دی. ساتھ میں وہ را مٹیریل جس سے ہماری انڈسٹری چلتی ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس، ظاہر ہے کہ جب انڈسٹری نہیں چل رہی، ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس آپ نے بنانی ہے وہ بن ہی نہیں رہی، تو پھر لا محالہ یہ ہونا تھا. اب آپ کے جب ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کم ہو گئیں تو آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر جو کنڈیشن تھی وہ یہی لگانی تھی نا کہ پیسے اکٹھے کرو، لوگوں سے اکٹھے کرو. جس ملک میں ڈالر جو ہے وہ اب آپ کا مسئلہ ہے نا کہ آپ ایکسپورٹس ہی نہیں کر پا رہے، آپ ریمیٹنسز نہیں بڑھا پا رہے، تو انہوں نے کہا کہ اب عوام کے اوپر انہوں نے منتقل کر دیا. دیور آل پارٹ اینڈ پارسل اس تمام ڈیسیجن کے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ جو بھانمتی کا کنبہ تھا جس کو جوڑا گیا تھا ایک خاص قسم کی مخصوص چھتری کے نیچے، ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، ان کی نہ نظریہ ملتا ہے، نہ منشور ملتا ہے، نہ ماضی ملتا ہے، نہ ان کا جو ہے وہ سوچ، فکر، فلسفہ، کچھ نہیں ملتا. ماضی میں یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان رہے ہیں، گھٹیا ترین، غلیظ ترین سیاست ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے. اور پھر اچانک ہمیں پتہ چلا کہ جناب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ٹوٹل 18 دن سب کچھ بہترین ہو گیا جناب. یہ شیر و شکر ہو گئے. بلاول کہنے لگے کہ جناب انکل اسحاق ڈار، بلاول کہنے لگے کہ جناب ورک ایتھک جو ہے وہ شہباز شریف سے اچھا کسی کا نہیں ہے. شہباز شریف نے کہا کہ یہ ہینا ربانی کھر، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا ٹھاکر کہہ رہی اپنے ہاتھ مجھے دے دو، گبر کہتا ہے نا ٹھاکر نوید کمر ہمیں دے دو، نوید کمر ہمیں دے دو، ہینا ربانی کھر ہمیں دے دو، یہ تو بڑے اچھا کام کرنے والے ہیں. اب جیسے یہ علیحدہ ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کال، جماعت اسلامی تو چل ان کے ساتھ نہیں تھی نا. جماعت اسلامی نے تو 2 ستمبر کو پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی. صحیح. حیران ہوا جے یو آئی پشاور، یہ ٹکرز ہیں میں آپ کے سامنے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، ظالمانہ ٹیکسز اور اوور بلنگ کے خلاف جے یو آئی کا احتجاجی مظاہرہ. جمعیت علماء اسلام جو آپ نے بجٹ پاس کیا تھا وہ مل کر پاس کیا تھا، جو ٹیرف میں یہ جو اضافہ ہے اس کی منظوری آپ نے دی تھی، یہ سب کچھ آپ کر کے گئے تھے اپنی ناکامیوں کی وجہ سے. یہ جو کہانی ہمیں سناتے تھے نا کہ جناب ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، اس ڈیفالٹ سے بچانے کی قیمت آپ نے کیا کی ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے صرف سرنڈر کیا، آپ صرف لیٹے آئی ایم ایف کے سامنے، آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. صحیح. اور وہ ڈائریکٹ اٹھا کے جو ان کی شرائط تھی پاکستان کی عوام کے اوپر پھینک دی. جی آپ آمدنی نہیں بڑھا سکے اقتدار کا نشہ تھا لوگوں سے، اور وہ بھی جو آلریڈی ٹیکسڈ پسا ہوا طبقہ ہے اس سے. اب جے یو آئی احتجاج کر رہی ہے، اور جے یو آئی پشاور کے امیر مولانا احمد درویش، پھر ان کے صدیق پراچا، ڈاکٹر عظمت سمیت جو مختلف عہدیدار ہیں وہ شامل تھے. نمک منڈی روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی جائے. 14 قسم کے ٹیکسز، یہ 14 قسم کے ٹیکسز ابھی نہیں آئے. جے یو آئی کی جس وقت سربراہی کر رہے تھے نا مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے تھے، اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ان کے اتحادیوں کی، یہ اس وقت بھی موجود تھے اور اسی طریقے سے موجود تھے. اور ان کو یہ دیکھیں اب یہ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی تو کچھ انہوں نے پرپوز کیے تھے وہ لگے نہیں ہے، ریڈیو ٹیکس اور
اب ذرا جلدی جائیں، ایمل ولی خان کا جناب آپ ٹویٹر اٹھا لیں، وہ کہتے ہیں جناب پاکستان میں بجلی کے حوالے سے غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی آئین کا آرٹیکل 157، پھر وہ صوبے اور وہ جناب میگا واٹس اور وہ ساری گنوا کے ایمل ولی خان بھی اب بتا یہ رہے ہیں کہ سارا ملبہ اٹھا کے ڈال رہے ہیں نون لیگ پہ. جی ساڈا قصور نہیں. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی سے پوچھا کہ شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے، انہوں نے تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا ہم وہ نہیں کرتے. بلاول ہوتے وزیر اعظم تو اس قسم کے فیصلے نہ ہوتے. شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے فیصلے کیے. اب ہم تو ان کے جگہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے. صحیح. تو وہ بھاگ گئے. وہ بھی اور نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی نے جو خبر جاری کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کارکنوں کو بجلی بلوں کے خلاف عوامی احتجاج میں شرکت کی ہدایت. اچھا. کاکڑ صاحب کے آنے کے بعد آیا بل. ریڈنگ اس کے یعنی کہ جو میٹر ریڈ کیا گیا ہے وہ پچھلے مہینے کا ہے، جولائی کی، جب ان کی حکومت تھی، جس میں حکومت آپ کی تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ کی میٹر ریڈنگ ہے. کچھ جگہوں کے اوپر یوں سمجھیں کہ 19 کی میٹر ریڈنگ کے اوپر بل آیا، کچھ جگہوں پر 14 کی، ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس میں جولائی شامل ہے. خدایا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ چھینا گیا. اب پیپلز پارٹی نے بلوں کے خلاف عوامی احتجاج میں شرکت کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے کہ آپ ہوں. اور سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ہیں کہ جناب احتجاج میں بھرپور حصہ لیا جائے. جی. سٹی، یونین کونسل اور تحصیل ہر سطح کے اوپر احتجاج کیا جائے. کمر توڑ قیمتوں کی وجہ سے ملک کا ہر شہری پریشان ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن عوام کی آواز بن کر بجلی کی قیمتوں کے خلاف احتجاج شروع کرے. انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو نون لیگ سمیت، آپ نون لیگ کی بات سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. خواجہ آصف اور سعد رفیق وہ اٹھا کر اب اس سارے معاملے کو، ان کا تو بس ٹھیک ہے نا، وہ عمران خان کے اوپر ڈال دو، یہ سارا کچھ اٹھا کے عمران خان پہ ڈال دو. یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یعنی کہ کوئی 24 کروڑ بریانی ایٹرز ہیں یہاں پہ. آپ یقین مانیں کہ یہ بالکل وہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں نکلے نا، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ٹائم کہ آپ عوام میں نکلیں، آپ کو پتہ چلے ٹماٹر اور انڈے کسے پڑتے ہیں. کہ جو عوام ہے اس وقت یہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جیسے وہ فیصل آباد کے آڈیٹوریم میں نعرے لگانے والے لوگ تھے نا، نون والے، جن کو شہباز شریف نے کہا تھا کہ رانا صاحب انہوں نے سیری پاوے کھواؤ، ہاں تاکہ چپ کریں، انہوں نے ککڑ چھولے کھواؤ. ہاں. اور ان کے نعرے اور پھر جذبات بھڑکا دیے نا. بریانی، ککڑ چھولے، سیری پاوے. انہوں نے کہا جناب یہ تو اپ سکیل ہو گیا کام. بالکل. اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ فرط جذبات میں شکر کریں گے کسی بندے نے جناب کوئی اور ہی قسم کا کام نہیں کر دیا کہ کپڑے پھاڑ کے اسٹیج کے سامنے آ جاتا کہ شہباز شریف پاگ لگے رہے. بالکل. یہ ان کا حال ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہے. آگے سن لیں جناب. MQM پاکستان: خدشہ ہے بجلی کے بلوں پر احتجاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے. اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں. بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ پھپھو پارٹی آپ نے کیا کیا ہے؟ ہر حکومت کے ساتھ یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ جناب انہوں نے بھی احتجاج اور انہوں نے بھی اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے. اور MQM ساتھ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. اب خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ سنیں: بجلی کا بحران، ریلیف کی حد 200 یونٹ سے بڑھا کر 300 یونٹ کرنی چاہیے. اس کے لیے IMF کو اپروچ کرنا چاہیے. کس نے کرنا تھا؟ کس نے کرنا؟ وہ جو لندن چلے گئے ساگڈا، جن کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کامیابی پتہ نہیں کون سی خاتون 2 رکن جو ہیں وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، اس کی وجہ سے کوئی پردہ آ گیا کرسٹلینا جارجیوا کے آنکھوں کے سامنے. اور اس طریقے سے ہم نے بڑی کامیابی سے جنہوں نے قرض اور بھیک ملنے کو اپنی پرفارمنس قرار دیا، یہ وہ ٹولہ ہے. بالکل. کریڈٹ یہی لے رہے تھے کہ ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے قرضہ لے لیا اور اس کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے، ایونٹس کر رہے تھے ہر تقریر میں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنا پورا کلیہ بتایا. اور یہ کلیہ ان کو یہ وہی ہے نا جیسے اقتدار سے جب انہوں نے آنا تھا اس وقت کیا دعوے کر رہے تھے. ہمارے پاس وہ مفتاح اسماعیل بیٹھ کے کلیہ سنا دیتے تھے، اسحاق ڈار سنا دیتے تھے کہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 13 روپے پہ لے آئیں گے، 9 روپے پہ لے آئیں گے، اتنے روپے پہ لے آئیں گے. کھلے چیلنج دیے جاتے تھے. حماد اظہر کو کھلے چیلنج دیے تھے آئیں مناظرہ کریں. اور وہ شاہزیب خانزادہ کے پلیٹ فارم آپ کو پتہ ہے نا. جی وہ تو سہولت کا، وہ بالکل اویلیبل ہوتا ہے کہ سہولت کا آئیں بیٹھے پروموٹ کریں گے. ساتھ میں خواجہ سعد رفیق صاحب: بجلی کی قیمت میں اضافہ عوام کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت ہے. بالکل.
یہ مجھے لگتا ہے خود بل اب پے کرنا ہاں۔ شروع ہو گئی. اب فوری ریلیف کے لیے بجلی کی قیمت پر جی ایس ٹی کو منجمد کیا جائے، جنرل سیلز ٹیکس. نیا اضافہ واپس لیا جائے کیونکہ ایف بی آر پہلے ہی ٹیکس ہدف کا تعین کر چکا. بجلی کا بل ادا کرنے والے بجلی چوری کا بوجھ کیوں اٹھائیں، بجلی چوروں کو پکڑیں یا ان کی بجلی بند کریں. آپ نے کیا کیا تھا ابھی؟ جی. ابھی تو آپ گئے ہوں. اور 18 دن. اور شرم بھی نہیں آتی کہ یہ بات 18 کرتے ہیں، دن. ان کو شرم بھی نہیں آتی. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو پیش گوئی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف باہر نکلے، میاں صاحب ساتھ تھے، انہوں نے میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ جناب اکتوبر میں، پہلے وہ ستمبر کی ڈیٹ دے چکے تھے، اس سے پہلے ان کی پارٹی کے لوگ اگست کی ڈیٹ 14 اگست کو جھنڈا لہرائیں اور گے. 4 سال سے جناب ڈھیر ساری آپ کو پتہ ہے کہ ایسی پروڈکشنز آ چکی تھی. پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو طارق بھائی ہیں انہوں نے ایک سٹوری کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو طارق عزیز صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو میری بات ہوئی ہے بہت ہی جو پکے ذرائع ہیں نون لیگ کے، انہوں نے کہا کہ اکتوبر کا پلان کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. یہ صرف جو ہے نا وہ ایک انہوں نے ٹیسٹر پھینکا ہے. اب خورشید شاہ صاحب نے اس کے حوالے سے پیش گوئی کی اور وہ ہمیں میاں صاحب کی اصل بیماری کا بتاتی ہے. اچھا. خورشید شاہ صاحب جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر میں مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے. نہیں سمجھو پکی. اب ان سے سوال یہ ہوا کہ آپ کو تو بالکل انہوں نے تو بتا دیا، شہباز شریف نے کہہ دیا، شہباز شریف کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، پھر اور کس کی بات پہ کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اکتوبر میں واپس آ رہے ہیں، لیڈ کریں گے کیمپین. جن کو ان کی جماعت کہتی تھی ان سے بہتر وزیر اعظم نہیں دیکھا. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے نا بھائی جان، جی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا کوئی اس وقت منصوبہ نہیں ہے پاکستان آنے کا، اور آئی ڈونٹ تھنک سو ہی از کمنگ بیک. اور انہوں نے کہا کہ پھر کیوں نہیں آئیں گے وہ؟ انہوں نے کہا دیکھیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت خراب ہے، وہ بیمار ہیں، اور آخری وقت پہ بھی اچانک وہ بیمار ہو. اللہ انہیں صحت دے، لیکن کچھ دن پہلے ہی وہ صحت مند تھے، پورا یورپ گھوم کے آئے. یورپ گھومے ہیں وہ، دبئی، سعودیہ، ہر جگہ گئے آئے ہیں. لیکن اس وقت جو لوگوں کا غیظ و غضب ہے، غم و غصہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھس کے سامنے جو ہے نا وہ ایک چنگاری اس وقت پڑی ہوئی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ اگر ٹریگر کرتی ہے نا اس کو بالکل جلا کے بھسم کر دے گی. اب جس طرح پانی کا سیلابی ریلا آتا ہے اور خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتا ہے نا، وہ صورتحال ہے. اور لوگ پہلی دفعہ جنرلی کسی لیڈرشپ کے بغیر اپنے مسئلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں روڈز پر. ہاں، کسی نے لیڈ نہیں کیا. اب یہ دیکھیں نا یہ جماعتیں کر حیران کون ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا ان چار نے کہا، انہوں نے کہا کریڈٹ لینے کے چکر میں نہیں، تحریک انصاف کے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے، لوگ آلریڈی نکلے ہوئے ہیں، ان کو جا کے ہائی جیک کر لو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر انہوں نے جینون جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا، جو جینون لوگ احتجاج کر رہے ہیں اپنے پاکٹس میں نہیں کہ اپنے ارد گرد بفر کریٹ کر کے، انہوں نے ان کو جا کے کھڑے ہو کے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی نا کہ آؤ ہم مل کے احتجاج کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو احتجاج انہی کے خلاف وہیں پہ ہو جائے گا. صحیح، اور ان کو فیڈ بیک ادھر ہی مل جائے گی. یہ کر کے کیا دیے. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ